अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद आजिज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेड के यानी ज़िया के सरबराह हैं और इनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की जो वो आपकी नज़र में, आपकी भी एक पार्टी है, सियासत कर रही है, ये जो इतना ज़्यादा हिजियान है पूरे मुल्क में, सियासी हिजियान, सबब क्या है इसका? कोई कह रहा है इलेक्शन कराओ, कोई कह रहा है इलेक्शन नहीं कराएंगे, कोई कह रहा है इलेक्शन जो वक्त पे होने चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें गुंजाइश है। ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चलती हुई हुकूमत को जिसकी पॉपुलैरिटी उस वक्त अपनी लोएस्ट स्टेप पे थी, लेकिन उसकी कारकर्दगी इतनी ख़राब नहीं थी। अगर आप उसको इकोनॉमिकली देखें, कोरोना को संभालना, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस वगैरह वगैरह जो है, मतलब उसको मतलब बहुत बेहतरीन चल रही थी। तो अचानक फिर फैसला हुआ कि जी इनको हटाना है। अब वो पता नहीं उसके बीच में क्या वजूहात थी, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आई कि एक चलती हुई हुकूमत को आपने, जिसको रजीम चेंज कहते हैं इस मुल्क के अंदर, उसके बाद आप जिन लोगों को लेकर आए आपने पूरे पाकिस्तान को दूसरी तरफ डाल दिया। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं छोड़ी जो कि असेंबली के अंदर मौजूद थी या नहीं थी, जिसको आपने एक पीडीएम के अंदर शामिल करवा दिया, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहा जाता है। अब वो किसी भी हुकूमत को चलाना, जबकि भांत भांत की बोली बोलने वाले लोग बीच में मौजूद हों, जिनका नज़रिया अलग हो, जिनके ऑब्जेक्टिव अलग हों, जिनकी सोच अलग हो, और जो माजी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम हदें अबूर कर चुके हों, यानी ज़ुबान के लिहाज से भी और वैसे भी, यानी कोई पेट चाक करूँगा, सड़कों पे घसीटूँगा, यहाँ तक कि मतलब कोई ऐसे अल्फाज नहीं है डिक्शनरी में जो इस्तेमाल ना किए गए हों। फिर आप उस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ख़ुद भी फैसला करने के काबिल नहीं है, कि उसको पहले 13 जमातों को इत्तेमाद में लेना पड़ता है, फिर उन्हें इत्तेमाद में लेने के बाद लंदन जाना पड़ता है। कौन चलाने की कोशिश कर रहा है सर? जी, कौन चलाने की है रिजीम चेंज? रिजीम चेंज तो देखें, ये तो अब वो कहते हैं हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए की है। बाजवा साहब ने कहा कि अगर मैं ये ना करता तो आगे और नुकसान हो जाना था। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने मिलकर ही जो कुछ। अच्छा, ये पाकिस्तान में रिवायत है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी एक हुकूमत ख़त्म की और तख्ता उलट के हुकूमत में आ गए। फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत सारे काम किए, अपनी मर्जी से मुस्लिम लीग जो बना ली, फिर वो उस तरीके से चलाते रहे। तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की एक रिवायत है, इसमें आपको इतराज़ क्यों सर? आपके तो माशाल्लाह देखिए, नहीं काम किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि मुल्क के हालात देखने पड़ते हैं आपको। 77 को आप तो माशाल्लाह, मेरे एज आपकी इतनी है कि आपने 77 के हालात देखे होंगे। जी बिल्कुल देखेंगे कि उस वक्त मुल्क के अंदर क्या कैफियत थी, सिविल वॉर चल रही थी, एक किस्म की सिविल वॉर ही हो गई थी। भुट्टो साहब ने खुद 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया था, खुद एज प्राइम मिनिस्टर, और कराची में, लाहौर में और हैदराबाद में मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड बाय द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। फौज को और पब्लिक आमने सामने आ गई थी, जेलें भर चुकी थी, तहरीक चल रही थी बड़ी, मतलब पाकिस्तान में इससे बड़ी तहरीक अभी तक आज तक नहीं चली। अब उसको जो मर्जी कह लें कि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, वही थी ना जो इमरान खान की हुकूमत खत्म करते वक्त थे हालात। नहीं उस वक्त बिल्कुल उसको आप कंपेयर ही नहीं। स्ट्रीट पे थे, नहीं, कोई स्ट्रीट पे नहीं था, कोई जलसे नहीं कर रहा था, कोई जुलूस नहीं हो रहे थे, कोई मजहब। मैं पीएनए की बात करूं, पीडीएम की क्या तहरीक थी? पीडीएम की तहरीक तो थी ना, वो तो यहाँ तक इस्लामाबाद तक 2000 लोगों को लेकर आना एक बात है, यहाँ से नौशहरा से लेकर गुजर खान तक जुलूस जो असर खान का निकला था वो अलग बात है। फिर जिन लोगों को उस ज़माने में कत्ल करवाया गया, नज़ीर शहीद को और दीगर लोगों को, जिस तरह से एफएसएफ को इस्तेमाल किया गया वगैरह वगैरह, मतलब आप उसके जस्टिफाइड इन द सेंस उस वक्त जस्टिफाइड था जिस तरह के मुल्क के हालात उस वक्त पैदा हो गए थे, जो एक डेडलॉक हो गया था। आगे उसकी जो एक्सटेंशन है वो उस वक्त के हालात मुझे नहीं मालूम, कि मैं मुल्क में नहीं था, लेकिन जब 1979 में रशिया ने काबुल पे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया,
پھر ایک پاکستان کی بھی مجبوری ہو گئی تھی اور دنیا کی بھی مجبوری ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایک وہ گورنمنٹ رہے جو کہ اسٹیبل ہو اور معاملات کو آگے دیکھ سکے. اچھا، جنرل ضیاء صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو سپریس کیا، ان کے حقوق سپریس کیے، جرنلسٹوں کو مارا، کوڑے مارے. بھٹو صاحب کی پھانسی کا تو خیر کیس ہی الگ ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں آپ وہ کوڑوں کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے مشہور کی ہوئی ہے جیسے کہ کسی کو سڑک سے پکڑ کے کوڑے لگے. لوگ ہندوستان کی ایمبیسیوں سے نکلے، شرابیں پکڑتے ہوئے پکڑے گئے. یہاں پہ یہ سارے لوگ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے؟ آپ یہ کہہ عمومی طور پہ لوگ یہاں پہ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، ہوٹلوں سے ان کو پکڑا. صحافیوں کی بات کر رہے ہیں؟ جن کی نہیں، میں صحافیوں کی نہیں بات، صحافی تو وہ تھے جن کو پکڑا گیا تھا جو ہندوستان کی ایمبیسی سے پیسے لے کے نکلے تھے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، ان کو سزا ملی. اچھا، آج یہ کام نہیں ہو رہا، زنا نہیں ہو رہا آج ہو رہا ہوگا تو پھر آپ آڈیو نہیں سن رہے؟ ان سے پوچھے نا جو حکمران ہے. میں تو حکمران نہیں ہوں. نہیں، اگر آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا وہ، بالکل 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 صحیح تھا. تو اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو پلے بوائے تھا کبھی. مطلب یہ تو پھر اب آج کے حکمرانوں سے پوچھے نا. میں تو نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ بھائی کسی کو پھانسی لگائیں یا کسی کو کوڑے مارے یا کسی کو کیا کریں. آپ سمجھتے ہیں وہ کوڑے لگانا جسٹیفائڈ تھا؟ نہیں، میں نہیں کہتا جسٹیفائڈ. میں کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. دیکھیں ایک آدمی کو پھانسی لگائی تھی جس نے قتل کیا تھا بلوچستان میں. اس کے بعد پورے 1977 سے لے کے 1988 تک بلوچستان میں کسی چڑیا نے بھی پر نہیں مارا. کوئی بتا دیں مجھے اگزامپل. سب سے پیسفل پروونس پاکستان کا جو تھا وہ بلوچستان تھا. پپو کیس ہوا، شبنم کیس ہوا، 2 لوگوں کو پھانسی لگی لاہور کے اندر. پورے 11 سال کسی نے ضرورت نہیں کی کسی لڑکی کا ریپ کرے. وہ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی سخت جب تک سخت، میں پالیسی کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں جب تک سختی نہیں کی جائے گی. کیوں وہ 11 سال کے رول کے اندر آپ کی اکانومی اچھی تھی، لا اینڈ آرڈر اچھا تھا. آپ سے نہیں پوچھا اگر آپ حکمران ہوتے تو کیا کرتے عمران خان کے ساتھ؟ وہی کرتے جو بادشاہ کے ساتھ کر نہیں سکتا. جمہوریت کے اندر آپ نہیں کر سکتے. وہ مارشل لا تھا، اس کو مارشل لا آرڈرز تھے. یہاں کی تو پارلیمنٹ بکی ہوئی ہے ساری. اچھا، یہ پارلیمنٹ کیسے فیصلے کر سکتی ہے؟ آپ تو اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں سر. نہیں، میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. ابھی استعفا تو نہیں میں حصہ، لیکن میں حصہ رہا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں نا پارلیمنٹ پوری بکی ہوئی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پوری بکی ہوتی. پارلیمنٹ اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکتی خود. جس پارلیمنٹ کے اندر لوگ اپنی جماعت کو چھوڑ کر لوٹا گیری کر کے لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائیں اور پوری ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو تو آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں گے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ میں بالکل میں تو کہتا ہوں فوری الیکشن کرانے چاہیے. اچھا، فوری الیکشن. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو حالات پیدا ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا ہے ان حالات میں، بقول آپ کے باجوہ صاحب نے اعتراف دیا. جو میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے اخباروں میں پڑھا اور ٹیلی ویژن پہ سنا. جو باجوہ صاحب نے اعتراف بھی کیا، آپ نے کہا، تو اگر یہ اعتراف اسی طریقے سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس طرف جا کے کھڑی ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی یہی حالات رہیں گے؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی راہ نہیں بدلنی، اس نے اسٹیپس کو چینج نہیں کرنا. مجھے نہیں پتا انہوں نے راہ بدلنی ہے. آئی تھنک بیٹر سینس شوڈ پریویل. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ ہر چیز سے بالاتر ہے. جتنی خرابی ابھی ہو جی، جتنی ہماری اکانومی خراب ہے، جس طرح ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے اندر پولرائزیشن ہے، اس چیز کو ختم کروانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. جوڈیشری ایک علاج اپنا وہ کر سکتی ہے، کردار ادا کر سکتی ہے. پولیٹیکل ہے تو اے پولیٹیکل تو دیکھیں جہاں تک پالیٹکس ہے، اگر انہوں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں تو میں کہوں گا بالکل آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے. ہو جائیں جو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں. لیکن پاکستان کے لیے کوئی اے پولیٹیکل نہیں ہے. اگر پاکستان کی کو خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہے، ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے، ہمارے دفاع کو خطرہ ہے، دین دیر از نو بڈی اے پولیٹیکل. چاہے اس میں آپ کو پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھنا پڑے، چاہے جوڈیشری کے ساتھ بیٹھنا پڑے. میں کہہ رہا ہوں دے شوڈ بی اے پولیٹیکل ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرنڈ. میننگ کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، نو بڈی شوڈ انٹرفیئر. جیسے خراج تحسین پیش کریں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے جولائی اور اکتوبر میں ضمنی انتخابات کروائے جس میں پی ٹی آئی جیتی، وہ بالکل اے پولیٹیکل تھے. میں مانتا ہوں اس بات کو. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جہادی بنائے گئے اور افغانستان کی وار لڑی گئی، پھر وہی جہادی کنورٹ ہوئے طالبان کی شکل میں
ان کو ٹرین کیا گیا, اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹرین کیا. آج یہی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, اور کہیں مذاکرات بھی کر رہی ہے TTP سے. اس کو آپ کس اینگل سے؟ یہی غلطی ہے, یہی آپ لوگ بھی نہیں سمجھے, امریکہ بھی نہیں سمجھا, ہماری پاکستان بھی نہیں یہ سمجھ سکا. دیکھیں, جو جہاد افغانستان تھا وہ ایک الگ فینومینن تھا, اس میں پاکستان کا ایک بھی فوجی شہید نہیں ہوا. اگر ہوا ہو تو مجھے لا کے دکھا دیں. جہادی بنائے نا سر اس کام کے لیے. جہادی کیا, پاکستان کی فوج تو انٹرفیئر نہیں کر رہی تھی. نہیں ٹھیک ہے, وہ ہمارے کسی نہ امریکن نے ایک اپنا قدم جو ہے افغانستان کی سرزمین پہ نہیں رکھا, ایک ہمارا فوجی شہید نہیں ہوا, ایک بھی. اگر ایک بھی ہوا ہو تو میں کہوں گا اس میں تھا. ٹھیک ہے, وہ جہاد لڑا پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے, کیونکہ آج اگر روس کو وہاں نہ روکتے تو شاید گوادر آپ کے پاس نہ ہوتا. تو سر وہ جو میں پوری بات کر لوں اپنی. یہ فینومینن جو پیدا ہوا ہے جس کو آپ جہادی کہہ رہے ہیں, یہ جہادی نہیں ہے, یہ 9/11 کے بعد پیدا ہوا. جب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا افغانستان میں جنگ لڑی, آپ نے کہا ایک فوجی بھی وہاں نہیں گیا, تو وہ جہادی گئے نا جو ان کو ٹرین کیا تھا. جہادی گئے نہیں, جہادی تو لڑی نا وہ جنگ, جہادی تو جہاں سے مرضی جائے نا, اس میں پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ کا تو ایک کوئی ٹریننگ آپ بتائیں, کوئی ثبوت بتائیں کہ پاکستان نے ٹرین کیا ہو. انٹرنیشنلی ایک الزام پاکستان, الزام تو پاکستان پہ اس لیے لگا دیتا, امریکہ بھی اس کے اندر انوالو ہوگا. پھر 2 سال تک تو امریکہ سویا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب روس جو ہے وہ پھنس گیا, تو ساری دنیا آگے ساتھ کھڑی ہوئی. آج TTP کی جو پوزیشن ہے اور جس طریقے سے TTP کو جہادی دیکھیں نا, یہ جب تک اس بات کو کلیئر نہیں کریں گے, جب تک ہم اس بات کو کلیئر نہیں کریں گے کہ افغانستان کے مجاہدین اور TTP میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ فینومینن پیدا ہوا ہے 9/11 کے بعد, جب مشرف کو دھمکی دی گئی کہ ویل سینڈ یو بیک ٹو دا اسٹون ایجز, اور انہوں نے راہداری بھی دے دی, اس کولیشن کا حصہ بھی بن گئے. اس کے ریئیکشن میں یہ سارا کچھ ہوا. 80,000 لوگوں کی ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے, $150 ارب کا ہم نے اکنامکلی نقصان اٹھایا. اگین فوجی کی غلطی, 7-8 ہزار فوجی کی غلطی نہیں, فوجی کی غلطی نہیں تھی اس وقت. دیکھیں ہائنڈ سائڈ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں فوجی کی غلطی تھی, لیکن جب ایک ہاتھی, مست ہاتھی جب نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے کون آ جائے یہ کیا پتہ لگتا ہے. دیکھیں نا, امریکہ اس میں مست ہوا تھا, انہوں نے ایک دھمکی دی. اگر ہائنڈ سائڈ پہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا, اگر خدا نہ خواستہ یا خواستہ, دونوں طرف کہتا ہوں, اگر وہ فیصلہ پرویز مشرف نے ادروائز کیا ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ وہ کیا کرتے, ہندوستان کے ساتھ مل کر. تو وہ بڑی ڈیفیکلٹ چوائس تھی. انہوں نے وہ فیصلہ کیا, اس سے ہمیں نقصان ہوا. اگر دوسرا فیصلہ کرتے اس سے کیا نقصان ہونا تھا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیسیجن صحیح تھا؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اس وقت کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو اس وقت کے کابرین تھے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہوگا, جلد بازی میں فیصلہ کیا. میں یہ ضرور کہتا ہوں ان کو تھوڑا ٹائم لینا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ کہتے میں. لیکن اگر فیصلے کی دوسری سائڈ دیکھی جائے بقول آپ کے, وہ زیادہ خطرناک نظر آتی ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا اس وقت. تو اس کا مطلب فیصلہ صحیح تھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا. یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا. ہائنڈ سائڈ میں اگر اسے دیکھیں, اگر وہ فیصلہ نہ کرتے, افغانستان میں جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو, یہاں پہ وہ گئے ISI میں, جب پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ آپ نقشہ لگائیں پاکستان کو, افغانستان کو. ان کا ہمارے پاس تو نقشہ ہی نہیں ہے. تو ان کے الفاظ تھے کہ جینٹلمین آئی ول کم بیک ٹمارو, get your maps ready, we have decided to stop the Russians on our borders and we are going to stop them. یہ ان کے الفاظ تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا. اب وہ فیصلہ نہ کرتے اس وقت, آج آپ باتیں کرتے ہیں جی کلاشنکوف آ گئی, فلانا آ گیا, یہ ہو گیا. اگر ہم نہ کرتے تو آپ کا کیا خیال تھا؟ پولینڈ میں کیا ہوا, چیکوسلاویک میں کیا ہوا, ایسٹ جرمنی میں کیا ہوا, ہنگری میں کیا ہوا. یہ روس تو جہاں سے جاتا تھا اس کی تو تاریخ تھی, نکلتا ہی نہیں تھا. پھر وہ بات آپ نے چھیڑ دی تو میں سوال کروں. ہاں کریں, میں جرات کر لوں سوال. جی جرات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو ہم یہ کلاشنکوف کلچر, یہ ہیروئن کلچر, یہ MTM کی تخلیق, یہ سب جولک. نہیں, کلاشنکوف کلچر اس وقت آئی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, جب کہ بلوچستان کے اندر فوج کشی ہو رہی تھی. اتنی فوج پرو ریٹا جتنی اس وقت پاکستان کی فوج تھی, جتنی آج فاٹا میں اور ادھر اس بارڈر پہ, ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ, اتنی ہی فوج جو اس وقت تھی بلوچستان کے اندر تھی.
اس وقت افغانستان سے، روس سے، پاکستان کے دشمنوں سے سارا اسلحہ آ رہا تھا بلوچستان کے اندر. یہ تو جنرل ضیاء الحق آئے تو ختم ہوا جب انہوں نے ایمنسٹی دی سب کو. انتہا پسندی کا بانی کہا جاتا ہے جنرل ضیاء الحق. وہ تو کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں تو کہنے کو تو آپ تو موجود ہے نا. نہیں کیا مجھے بتائیں نا کیا ثبوت ہے اس کا. جتنی پاکستان میں مذہب کی مذہب کی دیکھیں واریت بڑی ہے وہ فرقہ واریت بڑی کس لیے کہ ایران میں ریولوشن آئی. تو اس کو جب روکنے کے لیے 79 نے یہ پالیسی نہیں، جب ایران میں ریولوشن آئی تو ایک پروکسی وار شروع ہوئی پاکستان کے اندر. ایران جو تھا وہ اپنے ہمدردوں کو سپورٹ کر رہا تھا، جو گلف کے باقی ممالک تھے اپنے ہمدردوں کو کر رہے تھے، تو پاکستان اس کا نشانہ بن گیا. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انتہا پسندی ضیاء الحق کوئی بتائیں تو صحیح، کوئی ایسا واقعہ بتائیں ان کے زمانے میں سوائے وارانہ واقعات حادثات ہوئے ہیں اور مجھے کوئی ایگزامپل دیں نا، سوائے ایک کہ وہ جو عارف الحسینی کا ہوا تھا قتل پشاور میں. اور کوئی اتنے سارے کراچی میں پورے پاکستان میں ڈاکٹرز مار دیے، انجینئرز مار دیے، وہ سب وہ تو یہ ایم کیو ایم والوں نے کیا، بعد میں ڈاکٹرز کو مارا اور جو وہاں پہ پتہ لیتے رہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ بھی کہا جاتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نہیں بنی تھی، وہ اس دن بن گئی تھی جس دن ذوالفقار علی بھٹو نے سندھی میں تقریر کی تھی کراچی میں کھڑے ہو کر. معراج محمد خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، یہ جب ان کی زندگی کی بات ہے، انہوں نے یہ مجھے بتایا، اس انٹرویو میں ریکارڈ پر ہے میرے پاس، کہ مجھے جنرل ضیاء الحق نے جیل سے بلا کر یہاں اسلام آباد میں مجھ سے مذاکرات کیے کہ میں ایک پارٹی بنانا چاہتا ہوں لسانی بنیاد پہ، تم اس کے سربراہ بن جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے منع کیا. لسانی بنیاد پہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے سر. یہ معراج محمد خان ایک اچھے آدمی تھے جی، اسی لیے تو منع کیا تھا. اچھی شخصیت تھی، بالکل بہت اچھی، میرے ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. یہ کبھی بھی جنرل صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ لسانی بنیاد پہ. ریکارڈ پر ہے سر میرے پاس، کہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. وہ ہاں کر دیں. بولے کسی کے کہنے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا. اگر آج میں کہوں کہ فلاں آدمی چور ہے تو اس کا مطلب چور تو نہیں بن جائے گا نا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ساری جو جتنی ہسٹری ہے پاکستان کی وہ سبھی پاکستان کا سب سے کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہے. پاکستان کا سب سے بہترین پیریڈ تھا وہ 11 سالہ دور تھا. پاکستان پیسفل ایک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، اس طرف روس تھا اس طرف ہندوستان تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ میلی آنکھ کر کے دیکھے. اور سب سے بڑا ضیاء الحق کا کارنامہ تھا جو آج ہم پرامن ہیں، کیا کہ وہ افغانستان کا جہاد نہ ہوتا تو آج پاکستان نیوکلیر نہ ہوتا. وہ امریکہ کے صدر تھے ریگن صاحب، جو مجبور ہو جاتے تھے ہر سال جب کانگریس کہتی تھی کہ پاکستان از گوئنگ نیوکلیر تو وہ لکھ کے دیتا تھا کہ آئی گارنٹی دیٹ پاکستان ول ناٹ گو نیوکلیر. روس کا شکریہ ادا کریں ہر سال روس کا بھی شکریہ ادا کریں، امریکہ کا بھی شکریہ ادا کریں، اور مجاہدین کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے 15 لاکھ جانیں دے کر آپ کو بچایا. آج پاکستان اٹامک نہ ہوتا جس کو اب رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آج آپ ہندوستان آپ کے ٹینک ہمارے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی انڈیا سے بہت سپیریئر ہے، بہتر ہے. اور اس کو چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی وجہ سے ڈیٹرنس ہے. میرا یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں بنا کیسے سر. وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہونا وہ پروگرام. وہ اس وقت ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں تھا. چلے میں مانتا ہوں بنیاد تو رکھی. دیکھیں نا اب آپ میرے ساتھ ضد نہ کریں، سوال کریں. ضد کر رہے ہیں آپ، سوال نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ ضد کر رہے ہیں میرا. دیکھیں اس وقت ایک لیبارٹری میں تھا. یہ کبھی بھی نہ بنتا. چاگی کے ٹنل کب بنے آپ کو پتا ہے؟ جہاں پہ دھماکہ ہوا کب بنے؟ وہ جنرل ضیاء الحق نہیں کب، تاریخ بتائیں نا. تاریخ تو مجھے یاد ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ دنیا کو نہ آپ کو پتہ ہے نہ لوگوں کو پتہ ہے. 1979 میں شروع ہوئے، 1983 میں ختم ہوئے، 1984 میں پاکستان نے کولڈ ٹیسٹ کیا. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے حقیقت میں کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام تھا وہ ساری ہی حکومتوں نے لے کے چلی ہیں. وہ بھٹو نے شروع کیا، ضیاء الحق اس کو لے کے چلے، پھر لے نہیں چلے. اسحاق خان نے بہت بڑا کردار تھا تو نہیں سر، وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر نواز شریف نے دھماکے کیے 1986 میں جنرل ضیاء الحق نے جا کر راجیو گاندھی کو بتا دیا تھا. جب اب ان کی 10 لاکھ فوج آ گئی تھی ہماری بارڈر پہ، حملہ ہونے لگا تھا، تو وہ کرکٹ ڈپلومیسی کا آپ نے سنا ہوگا. جی جی جی، ضیاء الحق صاحب اس کا یہ وہاں پہ پیغام دے دیا تھا ان کو کہ اگر پنگا لیا تو پھر تمہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ. دھماکے تو نواز شریف کے دور میں جن کے ساتھ آپ ماضی میں رہے بھی. میں ان کو بہت اس کی عزت کرتا ہوں، نواز شریف صاحب کی، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. میرا ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا. میں اس جماعت کا سینئر نائب صدر رہا ہوں. وہ جماعت بنانے میں میرا ہی کردار تھا. دوبارہ بلائیں تو جائیں گے؟ کدھر؟ میرا ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ بلائیں گے تو جائیں گے؟ اگر وہ بلاتے ہیں. میں 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. میں
نہیں وہ تو رہے ہیں, وہ تو ہاں تاریخ کا حصہ. وہ نہ بھی بلائیں گے تو میں جا کے مل لوں گا, ایسی کون سی بات ہے, وہ نہ کریں گے مجھے. عمران خان ناراض نہیں ہوں گے پھر آپ؟ عمران خان کا میرا کیا تعلق ہے؟ سر وہ آپ کی گڈ بک میں تو میری گڈ بک میں ان کی گڈ بک میں, میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ میری اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی جماعت ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب کی ہے کیا الگ الگ ہاں لیکن بالکل ساتھ تو چلتے ہیں وہ. نہیں, ساتھ تو ہم جس کے مرضی چلیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. اچھا جب 13 جماعتیں اکٹھی چل سکتی ہیں ملک کو تباہ کرنے کے لیے, تو کیا ہم کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھ نہیں, سکتے؟ بالکل. اچھا میں کرنٹ پالیٹکس پہ آ جاؤں سر, یہ ماضی کی باتیں بہت ہو گئی. سر میں بار بار یہ پوچھ رہا ہوں, یہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ان کو اسپیس دینا چاہیے پاکستان میں؟ عمران خان کا موقف تو یہ ہے کہ ان کو اسپیس دینا چاہیے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں. آپ کیا یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں جب اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کر سکیں گے. ابھی مجھے یہی نہیں معلوم کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہونے چاہیے. سنا یہ تھا کہ ہوئے تھے. لیکن آپ اس موقف کے حامی ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں؟ نہیں, ریہیبلیٹیشن کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہیں کدھر وہ جن کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ ہیں کدھر؟ آپ یہ کہنے ہمیں تو یہی نہیں پتا کدھر ہیں وہ. افغانستان میں ہے, فاٹا میں ہے, یا پاکستان کے اندر دیگر جگہوں پہ یہ ہے. ابھی پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوا, اس کی ذمہ آپ داری کو کیا کوئی کی, آپ نہیں سمجھتے وہ کہیں ہیں موجود؟ دیکھیں ایسے دھماکے کرنے کے بعد ذمہ داری کوئی بھی قبول کر سکتا ہے. دیکھیں نا, وہاں بلوچستان میں اگر کہیں کوئی چڑیا بھی مرتی ہے تو بی ایل اے والے کہتے ہیں ہم نے مارا. ایک وہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے نا, پیچھے اس کے آپ کے دشمن ہیں. جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے, ان کو کون فائنانس کر رہا ہے, ان کو کون ٹرین کر رہا ہے, مکتی بانی کی طرح ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. جیسے مکتی بانی بنی تھی, ہندوستان ٹرین کر رہا تھا ان کو. آج وہ جو گلبشن جیدیب پکڑا گیا تھا, وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہی آج بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. آپ جب اندر ملک کے پولرائزیشن ہوگی تو آپ کا دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے. دشمن کا تو آج کیونکہ ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہیں تو دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ٹاکس کر رہی ہے, مطلب میں پھر وہی اسی طرف جا رہا ہوں کہ ٹاکس تو کر رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان سے ٹاکس ہوئے ہیں. عمران خان نے اعتراف کیا کہ میرے دور میں ہوئے ہیں اور میں نے اس کو پروموٹ کیا. آپ اس حق میں ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ میں کہتا یہ چھوڑ دیجئے کہ کیا ہوں یہ تمام چیزوں کے اگر تو یہاں جمہوریت ہے تو یہ چیزیں سب پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے. اچھا, جو چیز پارلیمنٹ سے بالا تر ہو رہی ہے گیم اس پلان کے کی پیچھے امریکہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس کو, پاکستان کو کمزور کرنے کے؟ بالکل. اور طالبان کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کے پیچھے کہیں امریکہ؟ نہیں, میں واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا جب میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ایک ایکٹیویٹیز. نہیں, میں تو ہندوستان کا کہہ رہا ہوں میں کہ انڈیا کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا اور کون کون پیچھے ہوگا. انڈیا کس کو استعمال کر رہا ہے؟ انڈیا اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہے ہیں. انڈیا کے کتنے سفارت خانے تھے افغانستان کے اندر, اسی کام کے لیے بنائے گئے تھے. وہ پراکسیز استعمال کرتا تھا نا پاکستان میں اپنی. پراکسی کیا ہے؟ لوگ ہیں مطلب ان کے جہاں پہ آتے ہیں, مطلب وہاں پہ جاتے ہیں, کرتے ہیں. طالبان یہ ٹی ٹی پی فنڈڈ نہیں ہے ہم انڈیا سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی فنڈڈ ہوگی, کسی نہ کسی سے تو فنڈڈ ہے. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے ٹریننگ آ رہی ہے, کہاں سے ویپن آ رہے ہیں, خود ہی سوچیں آپ. They should be removed. Removed from anybody who is doing terrorism should be removed. Anybody. اچھا, There should be zero tolerance for it. What happened in APC, what happened in Peshawar. اے پی سی میں آپ کو بلایا؟ اے پی سی نہیں, میں آرمی پبلک اسکول کی بات کر رہا ہوں, اے پی ایس کی بات کر رہا ہوں. اے پی سی میں مجھے نہیں بلایا کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ شخص کوئی آئے وہاں اے پی سی میں جو کہ کوئی دو باتیں کر سکے. اچھا, اس میں یس سر چاہیے ان کو. تو شیخ رشید صاحب کو بھی نہیں شیخ بلایا؟ رشید صاحب کو نہیں بلایا, مجھے بھی نہیں بلایا. عمران خان صاحب کو بس اتمام حجت کے لیے بلایا. اچھا, تو وہ ابھی ویسے تو وہ غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہو گئی ہے, پتہ نہیں. تو دیکھیں نا, اے پی سی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹ موجود ہے, 13 جماعتیں, پاکستان کی ساری جماعتیں تو حکومت میں ہیں, وہ روز اے پی سی کرتے ہیں بیٹھ کر. ٹھیک ہے کہ نہیں, ان کو نئی اے پی سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب چاہیں کابینہ کا اجلاس بلائیں وہ بھی اے پی سی ہوتی ہے, جب کھانا کھائیں تب بھی اے پی سی ہوتی ہے, جب آپس میں مذاکرات کریں تب بھی اے پی سی ہوتی ہے. اچھا, اب پاکستان کے حوالے سے میں معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں آپ سے, اور 2-4 سوال اور کروں گا کہ معیشت جس نہج پہ آ گئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اتنی زیادہ کرائسس ڈالر کا, اتنے زیادہ, یہ ابھی 10 دن مذاکرات کر کے چلے گئے آئی ایم ایف والے, نو ریزلٹ. تو یہ سب کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ بیکاز کنٹینیوٹی نہیں ہے, سسٹینیبلٹی نہیں ہے. چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا, اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے, کبھی مفتاح اسماعیل, کبھی اسحاق ڈار. اس وقت کلیکٹو وزڈم کی ضرورت ہے.
everybody should be on board. دیکھیں سب سے زیادہ اکانومی کا جو بات آج کل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کی اکانومی کمزور ہوگی، آپ کی سیکیورٹی کمزور ہوگی، آپ کا دفاع کمزور ہوگا. اس وقت ہمارے ریزروز جو ہیں 2.5 بلین کے ہیں کل تک. ٹھیک آج مجھے نہیں پتا اور بھی کام ہو گیا. ظاہر ہے تو ہر ٹھیک ہے گھنٹے نا، کے حساب سے کم ہے. ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ایل سیز کھل نہیں رہی. جب آپ کا را مٹیریل نہیں آئے گا آپ کی ایکسپورٹ کیسے سر ہوگی؟ وجہ میں پوچھ رہا ہوں آپ وجہ یہ ہے کہ ارسپانسبلٹی. سے. عمران خان کو کس حد تک پولرائزیشن. سمجھتے ہیں صورتحال کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں تھا. کیوں عمران خان، Security آپ کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، ان کو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں. عمران خان نے کرونا کے دوران، اور فگرز اگر لی جائیں تو ریمیٹنسز ہماری بہت بہتر جا رہی تھی، ایکسپورٹس ہماری بہت بہتر جا رہی تھی، جی ڈی پی ہماری 6.some%. تو اور وہ کیا کرتا؟ تارے تو توڑ کے لا نہیں سکتا تھا اپنی طرح جتنی کوئی. اس کے بعد اس نے جو ہیلتھ کارڈ کا کام شروع کیا وہ بند کر دیا. اس کے بعد اس نے جو لنگر خانے کھولے، دسترخوان کھولے، وہ بند ہو گئے. یہ لنگر خانے، یہ اس طرح کے کام این جی اوز کے نہیں ہوتے، حکومتوں کے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں؟ اور حکومت کو بھی حصہ دینا چاہیے. بے نظیر انکم، حصہ ڈالنا الگ چیز ہوتی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کیا تھا؟ لوگوں کو بیکاری بنانے والی بات تھی نا. میں تو کہتا ہوں کہ انڈسٹری پہ لگاؤ، لوگوں کو کھپت. زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر یہ. جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے صرف دو مد میں کیا. ایک ایجوکیشن پہ، ٹھیک ہے نا، دوسرا لیبر پہ، امپلائمنٹ پہ. ملیشیا کا لے لیں آپ، حالانکہ وہاں کنٹینیوٹی رہی ہے. اب مہاتر محمد جب آئے تھے پاکستان، انہیں لیکچر دیا تھا ہمیں کیبنٹ کو شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 75% آف آر بجٹ واز اسپینڈ آن ایجوکیشن، اور دوسرا میں نے لیبر انٹینسو جو ہم نے انڈسٹری لگائی تاکہ لوگ جیسے ہی فارغ ہوں ان کو امپلائمنٹ ملے. تو آج وہاں پہ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں آپ وہاں پر کتنا ہے. لٹریسی تو ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے ترقی کی. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ کا اس پاکستان کی تباہی میں کتنا کردار ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ امریکہ، عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے لیٹر آیا، امریکہ سے وہ آ گیا، سائفر آ گیا، اور وہ سارا ایک ڈرامہ تھا. تو وہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یو ایس ایڈ کی وہ بوریوں کے اندر آٹا ڈال کر بانٹ دیں گے تو لوگوں کی ہمدردی آ جائے گی، ہم لوگوں کو کھانے پینے کو دے دیں گے ہمدردی. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شروع سے بہت اچھے رہے. 1947 کے بعد لیاقت علی خان نے جب فیصلہ کیا تھا جانے کا رشیا، تو وہ اسی دن کینسل کر کے وہ امریکہ چلے گئے تھے. تب سے لے کر ہم تک. لیکن جو اس کا کیا کہتے ہیں جب ریسیپروکل بیسس پہ ہوتا ہے نا، پھر بنگلہ دیش میں جب 1971 میں پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو وہ چھٹا بحری بیڑا نہیں پہنچا تو ہم دو لخت ہو گئے. جب بھی مشکل وقت آئی اس وقت امریکہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے لوگوں کے دل میں گھر بنانے کے لیے آپ کو، اب چائنا اور پاکستان کے کیوں عوام کے تعلقات ہیں، ٹرکی اور پاکستان کے کیوں عوام کے تعلقات ہیں؟ سب سے زیادہ تو امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے نا، کیونکہ آئی ایم ایف امریکہ ہے، ایڈ امریکہ سے آتی ہے، لون امریکہ سے آتا ہے، جہاز امریکہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے اچھے تعلقات امریکہ سے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں رہے ہیں. پاکستان کے جہاد کی وجہ سے آپ نے خود بھی اعتراف کیا اس کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ تعلقات ان کے بہت اچھے تھے، لیکن آئی ٹو آئی بال ٹو آئی بال تھے، میوچل رسپیکٹ تھی. کارٹر نے جب 300 ملین 400 ملین 450 ملین کی ایڈ دی تو اس کو پینٹس کہنے والا کون تھا؟ اوجڑی کیمپ کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ اس کی انکوائری ہوئی بھی ہے، وہ رپورٹ مجھے معلوم نہیں، میں ملک میں ہی نہیں تھا اس وقت، میں بینکنگ کر رہا تھا، مجھے اس کا نہ میں نے اس کا فالو اپ کیا. اچھا جنرل ضیاء صاحب کا جو طیارہ تھا اس کی جو تباہ ہوا اس کی کیا انکوائری اب تک سامنے آئی ہے؟ اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. کیا آپ نے پرسو نہیں کیا؟ میں نے بہت پرسو کیا اس کو، بہت. میرے آن دا ریکارڈ میرے آرٹیکل ہیں، میرا انٹرویو ہے، میں بھی آپ کو بھیج دوں گا تھوڑی دیر میں، وہ آپ سن لیجئے. ٹرکش اخبار کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا جو 35 لینگویجز میں شائع ہوا. تو رزلٹ کیا ہو؟ کیوں؟ اور رکاوٹ اگر ہے تو کہاں، کس سطح؟ رکاوٹ اسی طرح ہے جس طرح بے نظیر کے رکاوٹ تھی، جس طرح دیگر لوگوں کی رکاوٹ رہی ہے. کس طرف سے ریکارڈ آتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ یہ مجھے نہیں پتا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے، اندر سے آتی ہے. دو ہی تو ادارے ہیں جن کی طرف سے آ سکتی ہے. یاد ذمہ داری دیکھیں، مجھے ہمارا تو یہ تھا کہ ہماری سب سے مخالف حکومت 88 کے بعد آ گئی تھی، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. مطلب ان کی اتنی ہمدردی تھی ہمارے ساتھ
انہوں نے کہا جی اف دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپنڈ دے شوڈ کال گاڈ. یہ مطلب منسٹر آف اسٹیٹ فار ڈیفینس کی اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن بے نظیر کے بعد تو ان کی اپنی حکومت آئی 5 سال تک. اس کی شہادت کی وجہ سے یا اس کی حادثے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں، میں آپ سے صدر بنے. چاہ رہا ہوں رکاوٹ بے نظیر ہوں. چلیے رکاوٹ میں نے سب لکھ کے دیا ہوا ہے, وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا, وہ آپ پڑھ لیں. رکاوٹ ہر طرف سے آئی تھی, باہر سے بھی آئی تھی, اندر سے بھی آئی تھی. سازش بھی باہر سے بھی ہوئی تھی, اندر سے بھی ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ سب, سمجھتے ہیں؟ میں لکھ چکا ہے, سوال پوچھ چکا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں جو چھپائی ہو میں نے. کس کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں نے سوال پوچھے, میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال پوچھے کیونکہ وہ وردی میں تھے. ہی واز دی لانگسٹ سرونگ چیف آف دی آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر. تو فوجی وردی میں شہید ہوئے, فوجی فنکشن دیکھنے گئے تھے. تو سب سے زیادہ اس سوال کا جواب تو فوج کو دینا چاہیے. اچھا, آخری بات سر, آپ اور شیخ رشید تقریباً ایک ہی لائن پہ سوچتے ہیں, قریب قریب آپ کے نظریات, کیوں نہیں مرجر کر لیتے یا ایک پارٹی کیوں نہیں بنا لیتے؟ شیخ رشید صاحب کی اپنی سیاست ہے, میری اپنی سیاست ہے. شیخ رشید صاحب آپ بھی ون مین شو ہیں, وہ بھی ون مین. ہاں, 1 مین شو ہے یا 2 مین شو ہے, آواز ہماری سب سنتے ہیں. آپ اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ. نہیں, میں تو آپ اگر میری آواز نہ جاری ہوتی تو آج سارے تو نہیں بیٹھے, 2 ٹیلی ویژن والے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب, آپ نے گفتگو کی. اعجاز الحق صاحب کی کھلی گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کا تجزیہ آپ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.